सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जब शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, तकब्बर इंसान के अंदर आ जाता है और ये तकब्बर ले डूबता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से बंदा कहाँ पहुँच जाता है। 295 जो पाकिस्तान में ABC या 298 कवानीन है, जो तौहीन मज़हब, गुस्ताख़ रसूल और आप सब के इल्म में है कि उसके रगड़े में जो आ जाए, फिर उसके साथ जो हमारी कौम करती है, कवानीन चाहे कुछ करे ना करे, मगर कौम जो है वो कहती है कि हमारा अवलीन फ़र्ज़ ये है इस बंदे को आप किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचाना। बाकी कौम किसी तरह भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक चल ना रही हो, मगर यहाँ आके इस्लाम, गैरत, हर चीज़ जो है वो जाग जाती है। वहाँ पे मोहल्ले में या उस इलाके में चाहे कोई ऐसा बिज़नेस हो रहा हो, कोई औरतों का धंधा, लड़कियों का धंधा, मगर वहाँ पे हमारे जो उलमा हैं, हमारी जो पब्लिक है, उनके जज्बात मजरूह नहीं होते। आज जो आपको बात बताने वाला हूँ, असल कहानी की तरफ आते हैं। आपको पता है रजब भट्ट का जो केस 295 वाला चल रहा है, लोगों ने समझा वो कुछ अरसे के लिए गायब हो जाएगा और फिर वो अगर पाकिस्तान आ भी जाता है तो शायद उतनी देर तक कोई डील हो जाए, कोई बड़े बड़े उलमा से फतवे दिए जाएँ और फतवों के बाद रजब भट्ट की जो ज़िंदगी है वो कुछ आसान हो जाए। मगर हमारे उलमा ने जो कौम तैयार की हुई है, वो इनके फतवों पे बाद में नहीं चलती। पहले इनके कहने पे वो बड़ा कुछ कर देती है, मगर बाद में इनके कंट्रोल में भी रहती, क्योंकि ज़ाहिर है जिस जहालत में अवाम को लेके गए हैं उलमा, क्योंकि ख़ुद भी जाहिल थे और अवाम को भी उसी हिसाब से अपने से ज़्यादा 10 गुना जो है वो तैयार किया। और उसमें शायद कुछ लोग मान जाते हों कि ठीक है जी, मौलाना साहब ने ये फरमाया, मगर बड़ी तादाद जो है वो उनके पल्ले नहीं पड़ता और उनके दिमाग में वही होता है कि जो मौलवी ने पहले बताया था वही है। और फिर ये भी बताया जाता है कि मौलवी बिक गया है, सियासतदान बिक गया है, यहाँ अवाम बिक जाती है, सियासतदान बिक जाते हैं, वो भी बिक जाते हैं, ये भी बिक जाते हैं। वहाँ पे फिर ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अब रजब भट्ट के लिए जनाब एक ख़तरनाक मंसूबा तैयार किया जा रहा है और मैं हैरान रह गया था कि ये ख़तरनाक मंसूबा जो तैयार किया जा रहा है, इसमें वकला शामिल है। अब आप पूछेंगे कौन सा ख़तरनाक मंसूबा? जब किसी के ऊपर कोई केस वहाँ पे बन जाता है, वैसे तो हमारा मुल्क बादशाह मुल्क है, आप किसी जगह भी बैठे हो तो इस्लामाबाद पिंडी केस कूस बनाने कोई इतना बड़ा काम नहीं, क्योंकि हमने कार्रवाई डालनी होती है। हमने कौन सा अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने, या जज ने पूछना है कि यार ये बैठा तो अमेरिका में बंदा और आप केस यहाँ पे बना रहे, तो वो इस काबिल ही नहीं छोड़े हुए जज, अदालतें, उनके वो देसी में अल्फाज में कहते हैं उनके पल्ले भी कुछ नहीं है, माजरत के साथ। अब हुआ ये कि जो केस इस पे डाल डूल दिए गए तौहीन मज़हब के, तो इसको अब जनाब वहाँ से वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए जाएंगे और वारंट गिरफ्तारी जारी करवाने के बाद एक भयानक मंसूबा जो है वो ये है कि रजब भट्ट के नाम पे जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, असल में वो है प्रॉब्लम। उसको जनाब कहा जाएगा जनाब ये शाम यहाँ पे आया नहीं है, अदालत में हाजिर नहीं हुआ, आपने केस की पैरवी नहीं कर रहा, चाहे वो अपना वकील भेजता रहे, मेडिकल भेजता रहे, 1 दफ़ा भेजेगा, 2 दफ़ा भेजेगा, 4 दफ़ा भेजेगा, जो मर्ज़ी करे, और या तो वो फिर अपना जज खरीद ले। अगर वो जज नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि जज इसलिए नहीं खरीद सकेगा कि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बाद में जज का भी फतवा दे सकते हैं। अगर वो रजब भट्ट का दे सकते हैं कि उसने वो सिर्फ 295 इस्तेमाल किया, तो जज का फतवा देना भी कोई इतना आसान, इतना मुश्किल काम नहीं। तो अब ये प्रोग्राम बना है कि जनाब फिर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए, मफरूर किया जाए कि ये मफरूर हो चुका है, और उसके बाद इसकी मंजी ठोकी जाए। अब मंजी कैसे ठोकनी है? इसके नाम पे जो जायदा आता है, जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वो जी फिर गवर्नमेंट जो अपनी तवील में ले लेगी, और ये फिर वहाँ पे वो जो था ये ले आई, फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। और होता ये है हमारे पाकिस्तान में कि वो काबू इनके आ जाए
اور اس کی غلطی ہو نہ ہو، بس آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کچھ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے، اس کے لیے مصیبت بن جاتے، حسد، جیلس اور کیا کیا۔ ایسے میں بتاؤں، میں اتنا رجب بٹ کو نہیں جانتا تھا، ابھی مجھے بھی اس کا صحیح پتہ چلا۔ پہلے تو ہم اپنے چینل میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب سے یہ سارا معاملہ آیا اس وقت سے ہم نے بھی دلچسپی لینی شروع کی۔ اب اس کی شہرت تو کافی آپ کو پتہ ہے اس وقت ہے، تو ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ایسے حالات میں پہنچا دیا جائے کہ وہ اگر باہر کسی ملک میں بھی جائے تو وہاں بھی اس کے لیے مشکلات۔ اب جب کئی آ کے جاہل کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ انٹرپول کے ذریعے بلایا جائے، وہ پہلے آپ نے کتنے لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے بلایا تھا یہ تو بتاؤ؟ آپ 295 لگا کے بیٹھے ہوئے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ دکانیں ہیں، میرے پاس وہ تصویریں بھی ہے، اور وہاں پہ ایک کرسچن کی دکان تھی، سب مسلمانوں کی تھی، ایک کرسچن کی دکان تھی، اس کو جلا دیا، 70-80 لاکھ روپے کا نقصان اس بیچارے کا کر دیا۔ یہ تو آپ کے وہاں پہ عدل و انصاف کے جو روزانہ جنازے نکلتے ہیں ان کی کہانیاں، یہ تو آپ لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک خاتون تھی، آج اس کو کہا آپ مسلمان ہو جاؤ، وہ بھی کرسچن تھی، اور اس کو سبز باغ دکھائے کہ اسلام بڑا زبردست مذہب ہے، اور آپ جب مسلمان ہو جاؤ گی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آج سڑکوں پہ وہ دکے کھا رہی ہے، وہ 4 دنوں سے استعمال کیا نکاح کے بعد، اس کے بعد اس کی چھٹی کرا دی۔ تو یہ معاملہ تو ہمارے ہے کہ مذہب کو ہم ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسے ایسے پتے ہیں مذہب کے کہ اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مذہب چینج کرے، لوگوں کا سسٹم چینج کرے، لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب بنے۔ وہی اسلام جو لوگوں کی آسانی کے لیے بنا، جو لوگوں کے لیے مشکلات، جو آپ نے دیکھا 1400 سال سے پہلے جو لوگوں کو مشکلات تھی اسے دور کرنے کے لیے بنا، مگر ہم نے دوبارہ وہی سسٹم جو ہے وہ راج کرنے کے لیے رات دن محنت کی، اور ایک نئی نسل تیار کی ایسی جس کو اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، جن کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، کلمہ، یا ان کو آخری نبی کا نہیں پتہ، مگر ان کو یہ پتہ ہے کہ کسی کو پریشان کیسے کرنا مذہب کے نام پہ، عاشق رسول کے نعرے کیسے لگانے، ختم نبوت کے نعرے کیسے لگانے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ آخری نبی کا کیا نام ہے یہ سوشل میڈیا پہ، تو اس کو نہیں پتا تھا، اس کو نعرے لگانے کے لیے لے جاؤ کہ ختم نبوت کے نعرے لگانے، تو وہ چلا جائے، کیونکہ وہ ویسے نہیں جائے گا تو بندے تو مل ہی جائیں گے، پیسے دے کے مل جائیں گے، وہ کہے کہ آپ نہیں آئیں گے تو ہم پیسے دے کے لے آئیں گے، لیکن اگر آپ آئیں گے تو بڑا یہ ثواب کا کام ہے، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وہاں پہ 70 حوریں ہوں گی، پھر ایک مولوی صاحب بتائیں گے ان کے لباس کیسے ہوں گے، پھر دوسرا مولوی بتائے گا وہ اپنا کس طرح آپ کو خوش کریں گی۔ تو کئی بیچارے ہمارے ایسے ہیں، ان کو ایک بیگم نہیں دنیا میں ملتی، وہ جب 70 سنتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جی کوئی بات نہیں، ایک نہیں ملی تو شارٹ کٹ میں 70 تو ملیں گی، جا کے یہ نعرے تو لگاؤ نا، یا کسی کو نقصان پہنچانا جانی، کسی کو مالی، تو اس میں حصہ لے لو، وہ سب سے زبردست آسان کام ہے۔ دیکھ لیں آس پاس ایسے ہی حالات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے جو بھی عرب ممالک ہے وہاں پہ ہمارے پاکستانی رہتے ہیں بڑی تعداد میں، اور یورپ میں بھی رہتے ہیں۔ اب وہ بندہ کہاں پہ آ کے اپنی زندگی باقی کی گزارے گا؟ والدین جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ جو بھی اس کے گھر والے ہیں، ان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مذہبی نفرت ہے کہ میں کل ہی ایک پروگرام کر رہا تھا، بتایا گیا کہ 3 بچے جرمنی میں لے کے آئے ہیں، باپ جو ہے اس کو 15 سال سے جناب اسی مذہبی چکر میں جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ پڑھنے کے لیے جرمنی آئے ہیں، جرمن گورنمنٹ نے ویزے ایشو کیے ہے بڑی مشکل کے ساتھ۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے جرمن کو یا دوسرے یورپی ممالک کو کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ کرسچن ممالک آپ کی مدد کر دیں گے، مگر یہ آپ کو پانی کا گلاس نہیں دیں گے، ان کی نظر میں ہوگا کہ اس سے بڑا ثواب اور کوئی نہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ سوچا یہ جاتا ہے کہ کوئی اور نہ یہ ثواب کا کام جو ہے وہ حاصل کر لے، بہتر ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کام کروں۔
تو جناب پاکستان میں جب تک ایسے قوانین موجود ہیں، میں پھر کہوں گا کہ جب یہ قوانین نہیں تھے کوئی مذہب کی توہین نہیں کرتا تھا، کیونکہ کوئی بلیک میل نہیں کرتا تھا، کوئی جھوٹے کیس نہیں کرتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ یہ جو حکمران اس دنیا سے غرق ہو چکے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جا چکے ہیں، انہوں نے ایسے قوانین بنا کے قوم کو تقسیم کیا. آج اپنے مذہب کی طرف دیکھے، پاکستان میں 50 سال پہلے کے حالات دیکھے، 50 سال پہلے کے لوگوں میں آج کے لوگوں میں فرق دیکھے، ان کا علم کے متعلق بھی دیکھ لیں، ان کے پاس ان سے زیادہ بہتر علم ہوگا. اگر وہ ان کو ٹھیک نہیں کر سکے ملک کو، تو آپ نے کیا کرنا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ملک کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے، سیاسی صورتحال، ہر ایک بندہ جو ہے ایک دوسرے کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ مار رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور وہاں پہ میں کل دیکھ رہا تھا کئی گھر ویران ہو گئے، لوگ ملک وہ چھوڑ کے پاکستان چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس ملک میں کیا رہنا. کل ہی ایک بندہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ، وہ کہتا ہے جی یہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے ان مکانوں میں، کوئی گاؤں ہے یا شاید کون سی جگہ ہے، اب یہاں سے وہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی یہاں پہ رہنے کے قابل ہیں. جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، چلے جاؤ، کلمہ پڑھو، اپنے مذہب کی دعوت دو، نہ دو، کسی سے کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. لوگوں کو یہ دلچسپی ہے کہ روزگار کیسے کمانا ہے، کیونکہ یہاں پہ محنتی قوم ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے کہ کس کے اوپر کوئی جھوٹا کیس ڈالنا تو پیسے کس طرح آنے ہیں. یہاں بھی فراڈ ہوتے ہیں، لیکن پولیس جب پکڑ لیتی تو کوئی رشوت شفت نہیں، جج نہیں خریدے جاتے، کیونکہ یہ کرسچن ممالک، یہ کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہیں ہے نا. جب پروگرام جب ہم کرتے ہیں نا تو بڑی تعداد میں لوگ لائک کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک میں نے پروگرام کیا، وہ جو بچی جس کے ساتھ 2 ماموں نے زیادتی کی، وہ کوئی 2-4 بندے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لائک نہیں کرتے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی قوم کے اندر جو ضمیر ہے وہ مر چکے ہیں، اور صحیح بات بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں بالکل، اس پر بھی ان کو یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کرنا. اور یہ وہ غلام قوم ہے، یہ وہ غلام ذہن ہے جن کو صرف اس چیز کے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا بھی ہمارے لوگ بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آپ نے اپنی کارروائی ڈالتے رہنا. تو یہ حالت بن چکی ہے پاکستانی عوام کی. میں نے مقصد بتایا. تو رجب بٹ کی زندگی اتنی آسان نہیں، باقی کتنی مشکل ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا. لیکن آج آگے اگر کسی نے اس کی مدد کرنی ہے تو وہ یورپین ایمبیسی ہوگی، یورپ کا کوئی ملک ہوگا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یا پھر ایسا ملک ہوگا آسٹریلیا وغیرہ. لیکن کوئی مسلمان ملک کسی کی مدد نہیں کر سکے صحیح طرح، یہ میں بتا دیتا ہوں. پھر بھی ایک کرسچن ملک کی اس کی مدد کرے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. پاکستان میں عرصہ دراز سے جو وہاں پہ ظلم و ستم احمدیوں پہ ہو رہا ہے، اور میں نے اس کے لیے کئی پروگرام کیے، مجھے خود یاد نہیں. ہم نے جو وہاں پہ کرسچن ان کے لیے بھی کیے، ہندوؤں کے لیے بھی کیے. پاکستان میں یہ نہیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، بڑی تعداد میں اچھے لوگ ہیں. ایک بیان میری نظر سے گزرا مبشر زیدی صاحب کا، بڑے اچھے انسان ہیں وہ بھی، اور اس بیان کے مطابق میں بھی آپ سے بات چیت کروں گا. انہوں نے احمدیوں کے متعلق ایک ایسی آواز اٹھائی کہ جو کچھ طریقے لبیک علیہ کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اگر انہیں نہ روکا گیا تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. اس طرح جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں ہمارے لیے کوئی ایسے بیانات جاری نہ ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی توہین مذہب نہ لگ جائے. اور اسی وجہ سے جب آپ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو آپ بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. آپ بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں جو احمدی ہیں وہ جیلوں میں، کراچی ہے، لاہور ہے، اور بھی کئی جگہ پہ، تو اندازہ لگائیں کئی تو رمضان میں بھی روزے انہوں نے میرا جیل میں رکھے، اور مذہبی نفرت کا ایسا وہاں پہ درس دیا جاتا ہے. لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہے. جس طرح یہ مبشر زیدی صاحب کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں،
اب یہ ہے کہ جب اس طرح کے بیانات کوئی دیتا ہے تو ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں بیانات دینے، تحریک لبیک والے۔ ان کو گورنمنٹ کے لیے روکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ گورنمنٹ کے گلے میں پڑیں گے، گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل پیدا کرے تو وہ 1 منٹ لگاتے ہیں۔ وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن گورنمنٹ کیوں نہیں روک پائی ابھی تک، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اور ایسے لوگ جو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو آواز اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، عدل کا ساتھ دینا چاہیے، عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ سوال لکھتے ہیں، بے شمار ہمارے کامنٹس میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ کبھی غور کرے، کبھی اپنے بڑے بوڑھے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد احمدیوں کا کیا وہاں پہ رول تھا۔ پہلے وزیر خارجہ بھی احمدی تھے اور قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، تو ظاہر ہے قائد اعظم نے تو اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کی اور انہیں وزیر خارجہ بنا دیا۔ پھر ان کی جو خدمات ہیں سر ظفر اللہ خان کی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر وزیر خزانہ بھی احمدی رہے، پھر جرنیل بھی احمدی رہے۔ لیکن مصیبت اب یہ ہے کہ ایسے جو حقائق ہیں ان کو کتابوں سے بھی غائب کر دیا گیا، اور ان علماء کے ڈر اور خوف سے لوگ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک چلتا رہے، لیکن جو اچھے صحافی ہیں پاکستان میں بڑی مشکل سے ملیں گے، ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ بھی نہیں آواز اٹھاتے، اور جب وہ کوئی بات کر بھی لے تو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی، پھر ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ جاتی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان سب کے حقوق جو ہیں جب تک آپ برابر نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ پاکستان میں ایسے تمام قوانین ختم نہیں کریں گے غیر ضروری، اور جو یہ 73 کا آئین کی بات کرتے یا 74 میں جو قوانین بنائے گئے یا اظہار آرڈیننس بنائے، اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ بے شمار بے گناہ لوگ قتل کروائے گئے۔ ان میں کرسچن بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں اور بھی لوگ ہیں، احمدی بھی ہیں۔ احمدی جو ہے ان کے اوپر کیس بھی بنائے گئے۔ اب تو صرف یہ نہیں کہ احمدیوں کے اوپر کیس مان رہے، یہ توہین مذہب کے جو جھوٹے کیس ہیں، اور جو یہ مافیا ہے، بڑی تعداد میں نوجوان لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ جیلوں میں جا چکے ہیں۔ اور اس پر جب بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہاں پہ عدل کا جنازہ نکالا جاتا ہے، انصاف کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اگر کوئی بات کر لیتا ہے۔ یہ جو اقلیت لفظ ہے، یہ آئین میں کسی ملک میں آپ کو مجھے نہیں لگتا نظر آتا۔ یہ جو ترقی یافتہ ممالک، وہ زبانی کہتے ہوں گے کہ اقلیت ہے، کم ہے، چلیں جی میجورٹی میں کم ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آئین میں لکھا ہو، عدالتوں میں قوانین اور ہوں، اور اداروں میں ان کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہو، مگر ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اتنی ریاست مضبوط ہونے کے باوجود اپنے شہریوں کو تحفظ کیوں نہیں دے پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اتنی ریاست کمزور ہے اور ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ میرا اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی سوال ہے، شہباز شریف سے بھی سوال ہے، اور بھی جو بھی طاقت میں لوگ ہیں ان سے یہ میرا سوال ہے۔ آپ اپنے شہریوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے، اور اس وقت پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے۔ تو مبشر زیدی جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ان کو بیانات دینے چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، ورنہ کل کو اچھا یہ نہیں کہ وہاں پہ احمدیوں پہ جھوٹے کیس بنا کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آپ کے لوگ بھی تو اندر جا رہے ہیں نا۔ اگر آپ کے بچے کل کو یہ جھوٹے کیس جو جس طرح ان کے اوپر بنائے جاتے اس طرح بنا کے تو جیلوں میں ڈال دیے، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ غلط قوانین، جو چیز غلط ہے اسے غلط ماننا پڑے گا آپ کو، ورنہ یہ جو آگ ملک میں لگائی ہوئی ہے مذہب کی، یہ سب کو لپیٹ میں لے لے گی، کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ آپ کے بچے بچیں گے نہ دوسروں کے بچے بچیں گے۔
اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بھی بے گناہ جو قیدی ہیں وہاں پہ یا جتنے بھی ہیں، اتنا بڑا ظلم ہے، یا کسی بے گناہ کو جس طرح پچھلے دنوں 2 قتل کے واقعات ہوئے، دونوں کو زبردستی مسلمان کرنے کی کوشش کی گئی، اور دونوں آپ کو بھی پتا کرسچن تھے، اس کے لیے لوگ سڑکوں پہ بھی آئے اور لوگوں نے اپنے مطالبات بھی رکھے، مگر اس کے باوجود وہاں پہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتے، اور آئے دن اس نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں، اگر کوئی آپ وہ اپنی وزیر اعلیٰ کی توہین کر دے تو پکڑ کے لے جائیں، مگر ان کو اگر آپ دیکھیں یہ مذہبی طور پر جو نفرت پھیلا رہے ہیں تو ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جناب اپنے آپ کو بدلیں اس سے پہلے کہ اور بھی عذاب آپ کے اوپر ایسے نازل ہو جائیں جس سے آپ پہلے نہیں نکل پا رہے، اور مزید ملک میں مشکلات بنے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ تحریک لبیک جو ہے اس کو پٹا ڈالے، کنٹرول کرے، اور کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کو بھی کوئی تکلیف دیں، اور ان کو سمجھ آنی چاہیے جب ان کو سزا دیں گے کوئی 10 20 100 بندے کو لوگوں کے گھر لوٹ مار کرنے کے، یا لوگوں پہ جھوٹے صرف اتنی رکھ دیں کہ جس نے جھوٹی FIR درج کرائی اس کے سزائے موت دی جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں کتنی FIR درج ہوتی ہے وہاں، 2 4 کو لٹکائے جھوٹوں کو، ایک بھی بندے نے آ کے FIR درج نہیں کرنی، ان کو پتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جناب یہ مختصر سا میرا میسج ہے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور 7 دراز سے عمریں گزر گئی، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی مذہبی لحاظ سے، نہ کبھی کسی نے ہماری رکاوٹ اس میں عبادت میں رکاوٹ ڈالی، نہ کسی نے کوئی پابندی لگائی، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، ہمیشہ عزت احترام کی نظر سے لوگوں نے دیکھا، ہم نے بھی لوگوں کی عزت کی، اور یہ ہے اصل میں جو انسانیت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور پروگرام بھی دیکھتے رہے، ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوگا، کسی نے کوئی کال شال کرنی ہو، میسج کرنا ہو۔ آج وہ اچانک میں آفس میں ہی تھا، ایک کال آ گئی پاکستان سے، وہ کہنے لگی خاتون کہ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ آپ فون اٹھا لیں گے، بڑی خوشی ہوئی بات سن کے، پھر کہتی میرے کوئی ماموں ہے ان سے بھی بات کرے، تو مجھے بھی خوشی ہوئی، ویسے تو ہم کال نہیں لیتے اتنی جلدی، ویسے ہی اچانک ہی یہ سب کچھ ہوا۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے آپ کے پروگرام سنتے ہیں، سارے پروگرام سنتے ہیں، تو یہ شاید سیالکوٹ کا کوئی علاقہ تھا مجھے جہاں تک یاد ہے۔ تو جناب آپ بھی ہمیں کوئی میسج کرنا چاہیے، اچھا سا میسج، تو ضرور ہم جواب دیں گے۔ ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، اٹلی بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں ہمارے، اور وہاں کے کیا مسائل ہیں مکمل تو نہیں ہم بتائیں گے، ہمارے ایک دوست سے پچھلے دنوں اٹلی گئے تھے اور کل ہی واپس آئے ہیں، ان سے پوچھے کہ کیا حالات دیکھے، کچھ پاکستانی ملے۔ سر بتائیے کوئی ملاقات ہوئی وہاں پاکستانیوں کے ساتھ؟ السلام علیکم۔ جی ہاں، مختلف پاکستانیوں سے وہاں ملاقاتیں ہوئیں اور اچھی رہیں۔ کیا حالات تھے ان کے وہاں زندگی کے؟ دیکھیے اٹلی ایک بڑا اچھا ملک ہے، یہ ایک بڑا تاریخی ملک ہے، مطلب یہ روم جو ہے، ان کے بڑے شہروں میں روم ہے، نیپلز ہے، وینس ہے، بولونیا ہے، مختلف شہر ہے، بہت بڑا ملک ہے، سمندر کے ساتھ اس کے ساحل بھی لگتے ہیں، بڑا تاریخی۔ آپ کون سے شہر میں گئے؟ میں بولونیا میں گیا تھا، ان کا بڑا تاریخی شہر اور وہ بہت قدیم یونیورسٹی وہاں کی ہے بولونیا کی۔ تو کیسا رہا دورہ؟ آپ کتنے دن وہاں پہ رہے سر؟ میں تقریباً 3 دن وہاں بولونیا کیا گیا تھا۔ مصروفیت تھی بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ ہاں، وہاں اصل میں مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا کہ وہاں بچوں کا ایک کتاب میلہ ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کتاب میلہ ہوتا ہے اور سالانہ ہوتا ہے، تو وہ دیکھنے کے لیے مجھے شوق تھا کہ کتابوں کا میلہ دیکھا جائے اٹلی میں، تو وہ اس کے لیے میں گیا تھا۔ تو کتنے لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی؟ تقریباً پاکستانی کس قسم کے لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی؟ بزنس مین تھے، کام کرنے والے تھے، کون تھے؟ نہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی، مطلب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جب میں
بلونیا پہنچا. جب رینٹ کار لے رہا تھا تو وہیں میری 3 پاکستانیوں سے ملاقات ہو گئی. وہ پھر وہاں جو تھے کچھ اسٹوڈنٹ تھے, 3 پاکستانی تھے اسٹوڈنٹ تھے, وہ بھی رینٹ کی گاڑی لے کے کہیں اور جانا چاہ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ امیزون کی ڈیلیوریاں کرتے ہیں, یہ ڈیلیوری کا وہ کام کرتے ہیں, اور کہتے ہیں بڑا اچھا ہے. وہ کچھ پرانے تھے, 3-4 سال سے تھے, کچھ اسٹوڈنٹ تھے اور اس طرح تھا. تو اچھے ملاقات. پھر میں نے رینٹ کی گاڑی لی, پھر میں بک فیئر کی طرف چلا گیا تھا. وہاں جو تھا پاکستان کے 2 سٹینڈ تھے, ایک لبرٹی بکس کا تھا, ایک پروگریسو جو تھے پروگریسو ایجنسیز پاکستان کے 2 یہ ٹاپ کے بک سیلرز ہیں, ان کے سٹینڈ تھے. وہ انٹرنیشنل سیکشن میں تھے. وہاں ان سے میری ملاقات ہوئی, بڑی اچھی ملاقات ہوئی. پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی, کیونکہ یہاں اصل میں یورپ میں آنا اس طرح سٹینڈز لگانا بڑا مشکل کام ہے. اس کی بڑی فیسیں ٹکٹیں ہیں اور یہ وہ بڑے خرچے ہوتے ہیں. مگر اس میں یہ ہوا تھا کہ اٹالین گورنمنٹ نے, پھر بعد میں نے جب معلومات کی, میں پھر بک فیئر کی جو ڈائریکٹر صاحبہ ہیں ان سے بھی میں ملا, جو انچارج تھی پورے بک فیئر کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر سال مختلف ممالک سے ہم لوگوں کو اپنے خرچ پہ بلاتے ہیں. اس سال ہم نے 44 ممالک کے لوگوں کو بلایا, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ یہ سلیکشن کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اسکاؤٹنگ کرتے ہیں, مگر زیادہ تر جو اٹالین ایمبیسیز پوری دنیا میں ہوتی ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں, وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے. پاکستان میں اس طرح انہوں نے وہ اٹالین ایمبیسی جو پاکستان میں ان کو کہا, اور انہوں نے پھر بک سیلرز اچھے ڈھونڈ کے وہ پبلشرز اور ان کو پھر وہ لے کے آ گئے. اچھا یہ بتائیے, مگر اس میں یہ تھا کہ سارا خرچ اٹالین گورنمنٹ نے اٹھایا تھا, مطلب یہ جو 44 ممالک کو انہوں نے اسپانسر کیا تھا. لیکن وہ جو پاکستانی آئے وہ واپس چلے جائیں گے وہاں سے؟ ہاں وہ تو اسی دن, وہ جس دن ختم ہو اس سے اگلے دن وہ واپس جا رہے تھے. وہ تو بڑے اسٹیبلش برانڈ تھے, وہ تو بڑے اسٹیبلش برانڈ تھے. وہ تو آئے تھے صرف اکثر ایسے ہوتا ہے نا, ہماری یہ ہوسٹس وغیرہ بھی ادھر نہیں, کتابیں والے ایسا نہیں کرتے. کتابوں والے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, وہ تو یہ فٹ بال ٹیم اور ہاکی ٹیم یہ بھاگ جاتے ہیں, کتابوں والے نہیں بھاگتے. اچھا ویسے کیا حالات تھے, کھانے پینا سستا تھا, مہنگا تھا, رہنا سہنا, ہوٹل؟ 2-3 چیزوں کا مجھے وہاں تجربہ ہوا جو بڑا حیرت انگیز ہوا, بلکہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں مجھے وہاں کوئی مرسڈیز گاڑی, کوئی لینڈ کروزر اور اس طرح کی یہ SUV گاڑی نہیں نظر آئی, یہ 7 سیٹر نظر نہیں آئی. میں بڑا حیران ہوا. اچھا مجھے چونکہ وہ ہوٹل جو ایئر بی این بی میں تھا, کیونکہ میرے وہ فلائٹ کچھ ہو گئی, تو ایئر بی این بی کا جو ہوٹل میں نے پکڑا تھا وہ مجھے اس میں بلونیا میں بڑا مہنگا آ رہا تھا. بلونیا میں وہ تقریباً 100, 200, 300, 400 یورو تک کا بھی آ رہا تھا. تو پھر میں نے وہ دیکھا کہ گاڑی تو میرے پاس, پھر میں نے یہ شہر سے باہر کوئی 50 کلومیٹر باہر ایک جگہ ڈھونڈی, وہاں مجھے کوئی 30-40 یورو کا وہ ہوٹل مل گیا تھا. تو خیر وہاں پھر میں ٹھہرا. تو ادھر میں نے یہ ریلائز کیا کہ ان کی ایک تو یہ بڑی گاڑیاں نہیں رکھتے, روڈیں ان کی چھوٹی ہوتی ہیں, اور گاڑی یہ فیٹ ہوتی ہے. جس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں سوزوکی FX ہو گئی یا مہران ہو گئی نا, اس طرح کی گاڑیاں وہ رکھتے ہیں, چھوٹی گاڑی رکھتے ہیں, فیٹ, اور یہ ان کے اپنے برانڈ, اور چھوٹی گاڑی رکھتے ہیں, مختصر گاڑی رکھتے ہیں. کھیتی باڑی چل رہی تھی, سارا گرین تھا. تو وہاں پھر مجھے یہ پتا چلا کہ, اور اچھے اٹالین لوگ کے بارے میں مجھے پھر بعد میں پاکستان کے, یہ بڑے فٹ ہوتے ہیں, یا ہماری طرح کھابے شابے یہ طرح نہیں کرتے. اٹالین لوگ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. جو کھیتوں میں ہمارے کافی پاکستانی انڈین لڑکے لڑکیاں بھی کام کرتے, اس میں بھی ہم آتے ہیں. مگر اٹالین لوگ فٹ ہوتے ہیں, گھومتے پھرتے, اپنے ملک میں کرائے پہ رہتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. ملک اتنا مہنگا نہیں ہے, مطلب سستا ایک طرح سے ہے. آرگنائز ملک ہے, پولیس کا کنٹرول ہے, مطلب کوئی چوری چکاری جرم مطلب کم ہوتے ہیں. ہاں یہ ٹورسٹ علاقوں میں گاڑیوں کی شیشے میشے توڑ کے لیپ ٹاپ یا موبائل چوری ہو جاتے, وہ ایک الگ وہ ہے. مگر باقی لوگ اچھے ہیں, ملنسار ہے, لوگوں کو بلایا ہوا ہے, لوگ وہاں کام کرتے, امیگریشن ان کی کھلی ہوئی ہے. مگر اچھا بچے ان کے کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے وہ امیگریشن کو بلاتے ہیں. جیسے لینڈ لارڈ ہے جو ان کا, وہ ہم کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, زمیندار ہے. اب زمیندار کو لوگ چاہیے. مگر ادھر میں نے سوچا کہ ادھر جو ہے نا ایک ایکسپلوٹیشن, اور ایکسپلوٹیشن یہ ہوتی ہے کہ زمیندار کو ہمارے پاکستانی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لیبر دیں گے ٹھیکے پہ, تو وہاں اس کی وہ جو بیس ہوتا ہے وہاں ٹھہرتے نہیں. وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ گاڑی میں وین میں 8-10 پاکستانیوں کو پکڑ ڈھونڈتا ہے, وہ صبح ڈراپ کرتا ہے, شام کو لے آتا ہے. وہ اٹالین سے 12 یا 13 یورو پر فی گھنٹہ چارج کرتا ہے, ان پاکستانی کو 5-6-7 یورو
دیتا ہے. تو وہ ایک استحصال چل رہا ہے. مگر وہاں جو ہے بیسیکلی اگر آپ کوئی جرم نہیں کرتے یا کوئی مسئلہ نہیں ڈالتے تو آپ کو نہیں پکڑتے. کریں جرم تو کوئی بھی نہیں وہ نہیں پکڑتے. امیگریشن نہیں جس طرح بھی آج کل آپ دیکھیں امریکہ میں پکڑ دھکڑ ہے, یو کے میں پکڑ دھکڑ ہے. یو کے میں آپ اسٹیشن میں لنڈن میں آپ نے دیکھا ہوگا پولیس کے ناکے لگے ہوتے, کبھی کبھی اسٹیشنوں سے آپ باہر جائیں تو لوگوں سے ان کے کاغذ پوچھتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ کیا امریکہ میں بھی یہ پکڑ دھکڑ نیو یارک میں ہو رہی ہے, ادھر نہیں ہے. ادھر اٹلی میں یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہے. کھانے پینے کا مسئلہ تو نہیں بنا حلال فوڈ کا؟ کھانے پینے کا یہ کہ وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہاں سور کا استعمال بہت ہے, تو اٹیلین کھانے ہم نے کبھی بھی نہیں کھائے, نہ ہم کھاتے ہیں. تو وہ خطرہ پر وہ ادھر حلال, یہ عموماً ٹرکش جو ہیں ترکوں کے یہ حلال فوڈ کے تھے, ادھر حلال تھا جہاں ان کے یہ جیسے شاورمے کباب چکن اور یہ وہ ترکی تھے. ایک پاکستانی ریسٹورینٹ تھا گجرانوالہ, وہاں میں جا نہیں سکا, وہ مجھ سے مس ہو گیا تھا, یا وہ دور تھا یا وہ پارکنگ کا کوئی گجرانوالہ کوئی پاکستانی کچھ ریسٹورینٹ ہے گجرانوالہ کے نام سے ایک ریسٹورینٹ کا میں نے سنا تھا. ایک باجوہ اسٹور بھی تھا, وہ بھی میں نہیں دیکھ سکا. وہاں ہر پاکستان کی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے باجوہ اسٹور. تو مطلب پاکستانی وہاں بڑے اچھے ہیں, خوش ہیں, کھیتوں میں کام کرتے ہیں, کھیتوں میں لڑکے لڑکیاں بھی کام کرتے ہیں. وہ اس میں پاکستانی بھی ہیں, انڈین, سری لنکن, بنگلہ دیشی, یہ بھی بچے بچیاں وہاں کھیتوں میں لگی. یہ ینگ لوگوں کا کام ہے. اور باقی جو بڑے ہیں وہ پھر یہ اوبر ایٹس, ڈیلیورو, یہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. ہماری یہ اصل میں پہلی نسل ہے. دوسری نسل فرق کیا نظر آیا آپ کو؟ یہاں آپ مختلف ممالک میں پھرتے, یورپ کے, جرمنی بھی جاتے ہیں, انگلینڈ بھی, اور بھی کئی جگہ پہ, تو فرق کیا نظر آیا؟ اٹیلین زبان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا آسان ہے, سمجھنا آسان ہے, لوگ سیکھ لیتے ہیں. امیگریشن وہاں کی ریلیکس ہے, اگر وہاں پہنچ گئے تو 5 سال 10 سال بعد وہ پیپر بن جاتے ہیں. اور وہاں مطلب اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ وہ مافیا سٹائل کا ملک ہے. مافیا سٹائل کا ملک یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں پیسے دے دلا کے ہر کام ہو جاتا ہے, تو لوگوں نے کہ اٹلی میں بھی پیسے دے دلا کے ہر قسم کا کام کیا جا سکتا ہے. مطلب وہ پاکستان جیسا ہی ہے. ویدر کیسا؟ موسم بڑا اچھا تھا. میں جب گیا تھا تو گرم تھا, اور وہاں سنا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے, برف ایسی نہیں پڑتی, پر وہ کھیتی باڑی کے لیے بہترین تھا. ہاں صاحب, آخر پہ یہ بتائیے کہ 3 دن میں کتنا خرچہ ہوا جس سے آپ نے وہ کوئی جو بھی اپنا پروگرام تھا وہ مکمل کیا ٹکٹ کے علاوہ؟ ٹکٹ تو تقریباً 250-300 پاؤنڈ کا تھا ریٹرن. ہاں وہ میں نے لیٹ لیا تھا, پہلے لیتا تو آدھی قیمت میں ہوتا. اور اس کے ساتھ ہوٹل تقریباً 30-40 پاؤنڈ پر دن کا پڑا. رینٹ کار گاڑی بھی 20-25 پاؤنڈ دن کی پڑی. پیٹرول وہاں سنے مہنگا ہے. ایک دوست سے ملاقات ہوئی, ایک صاحب سے وہاں کہیں گھومتے ہوئے, کہتے میں جرمنی سے آیا ہوں. ایسے ہی پوچھا تو یار پیٹرول جرمنی میں سستا ہے, اٹلی میں مہنگا ہے, یہ انہوں نے کہا. تو یہ آخر پہ بتائیں کہ رہنے کے لحاظ سے آپ کو اچھا لگا ملک؟ نہیں ملک تو بڑا اچھا ہے. ہاں ایک چیز بڑی عجیب و غریب مجھے نظر آئی, ایک تو روڈیں ان کی چھوٹی تھیں, اور دوسرا وہ جو گاؤں میں, کیونکہ ہوٹل جو میں نے پکڑے تھے وہ سستے تھے تو وہ شہر سے باہر تھے, تو وہ جو ان کی پلیا ہوتی ہے نا, جو یہ جس پہ روڈ ہوتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے, وہ مطلب 3-4 فٹ اوپر ہوتا ہے اور کھیت نیچے ہوتا ہے. پاکستان میں کھیت اور روڈ ایک ہی ہوتا ہے. تو میں نے وہاں 1-2 دوستوں سے بات کی تو بڑے خطرناک ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا رات کو کوئی جا رہا ہے, فرسٹ ٹائم جا رہا ہے, جیسے ہم GPS پہ جاتے ہیں تو اس کو اندازہ نہیں ہو, ٹرن لیفٹ یا رائٹ ہوتا تو لڑک جائے گا, تو نیچے گر جائے گا. کہتے ہیں ہاں یہ واقعات ہو سکتے ہیں. وہ روڈیں انہوں نے آئی تھنک سیلاب سے بچنے کی خاطر یا پولوشن کی وجہ انہوں نے وہ روڈیں ذرا 3-4 فٹ اوپر رکھی ہیں. ایسے کلین تھا ملک؟ ہاں بڑا نیٹ اینڈ کلین. یورپین بڑے صاف ہوتے ہیں. ہاں کچھ بھکاری نظر آئے تھے مجھے جب میں وہ سٹی سینٹر بولونیا میں گیا تھا. ان کا پرانا وہ ایک میدان ٹائپ ہے, ادھر وہ میلے ٹھیلے لگتے, تو 3-4 بھکاری, مجھے یہی تھا کہ مجھے بھکاری نظر نہیں آئے. وہ بھکاری کو دیکھتے تو وہ تو ایک بھکاری نظر آ گیا. ایک بھکارن کی میں نے تصویر لی تو وہ گالیاں دینے لگ گئی, وہ برا بھلا کہ میری تصویر نہ لو. ارے بھائی تم بھیک مانگتے ہو تو بھکارن ہو نا, ہم تو میں دوستوں کو دکھانے کے لیے میں نے اس کی تصویر کی ہے. یہ اٹلی میں بھی بھکاری ہوتے ہیں. مطلب یہ آپ بھکاری کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ آپ بک اسٹال پہ گئے تھے, ہم دیکھنا چاہ کے وہاں کے بھکاری کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو پھر پاکستان کی بھکاریوں سے کوئی مختلف نظر آئے؟ یہ بس وہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں, بس وہ بھکارن تھی, اس کو بڑی آگ بگولا ہو گئی کہ مجھے گالیاں دینے لگی کہ تم میری تصویر لی, یہ لیا, وہ لیا. میں نے کیا گاما تھا وہ اٹیلین میں کچھ ہم خس خس کر رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا کہہ رہی تھی. پتہ نہیں چلا, اس کو مٹی پائی. مگر میرا یہ مشورہ ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں, لیگل طریقہ لیں, لیگل طریقے سے آئیں. جیسے میرے خیال میں اگر وہاں پاکستانی یا اٹیلین پاکستانی وہاں کمپنیاں بنائے تو وہاں یہ لیبر کا بڑا کام ہو سکتا ہے. کھیتوں میں بہت, کیونکہ اٹیلین جو ہے وہ یہ کھیتوں میں کام نہیں کرے گا, لینڈ لارڈ جو ہے کھیتوں میں, تو کھیتوں میں بڑا کام ہے. تو پاکستانی کو چاہیے جو کھیتوں میں کام کر سکتے ہیں وہ وہاں کھیتوں میں کام کرے, کمپنی کے تھرو لیگلی جائیں. ہمارا یہی ہے کہ ان ملکوں میں آپ جائیں تو لیگل جائیں, انلیگل طریقے سے نہ جائیں. جہاں رہائش لی بریک فاسٹ بھی ساتھ تھا, ناشتہ تھا ساتھ؟ نہیں وہ ایئر بی این بی تھا, وہ تو گھر میں وہ ہوتا ہے, اس میں ناشتہ نہیں تھا.
30 یورو میں. 30 سے 40 یورو میں. ہاں, پر چلیں. وہ باہر تھے, وہ یاد رکھیں, وہ شاید وہ جی پی ایس پر ہی آپ گاڑی میں پہنچ سکتے, ٹیکسی میں بہت خرچہ ہو جاتا اگر وہ کوئی یاد, کیونکہ باہر تھا, 40-50 کلومیٹر باہر تھا. چلے جی, یہ ہمارے دوست گئے ہوئے تھے, کسی نے سیر کے لیے جانا ہے, وہ تو آپ کے لیے یہ انفارمیشن تھی. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے 9 ٹی وی انٹرنیشنل کو وقت دیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, یوکرائن جنگ شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ ختم ہونے والی ہے. جو کل کی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ روس نے حملے کیے ہیں, اور بڑی تعداد میں جو سول لوگ تھے وہ بھی جان سے چلے گئے ہیں, بچے بھی ہیں. اور وہاں پہ یہ دیکھا نہیں گیا کہ کہاں پہ رہائشی علاقے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں یہ یوکرائن کے صدر, جو ان کا علاقہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے بڑے ہوئے, بتایا جا رہا ہے کہ وہ پورے شہر کو تباہ کرنے کا پروگرام آ چکا, اور کافی حد تک کامیابی بھی ہے. اور روس کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہیں. سر, کیا یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا, روس نے تو تباہی مچا دی وہاں پہ. صحیح بات ہے مبارک صاحب, یہ روس کنٹینیوسلی شروع ہی سے اس کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے اوپر حملے کر رہا ہے, اور اپنی جو اس کی ٹیکنالوجی ہے لیٹسٹ, جو اس کے میزائلز ہیں وہ استعمال کر رہا ہے. لیکن ایک بات تو مبارک صاحب آپ کو ماننی پڑے گی, یہ بیوقوف آدمی جو ہے اس نے پوری دنیا جو ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. پہلے دن ہی سے اور آج تک اس کو ٹرمپ نے بڑی اچھی آفر دی تھی کہ جنگ بند کرو, آپس میں معاہدہ کرو تاکہ لوگ نہ مریں. لیکن جو لوگ اپنی عقل نہیں رکھتے اور دوسروں کی باتیں ماننے والے ہوتے ہیں, وہ ان کا اثر یہی ہوتا ہے. ملک یوکرینیوں کا ہے, اس کا صدر یہ بنا ہوا ہے, اور اس کو آنکھوں کے سامنے تباہی پہ تباہی 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 آج 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے. اور یہ بندہ سمجھ نہیں رہا کہ مجھے اگر کوئی پیچھے سے تھپکی مار رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم کوئی بات نہیں لڑو, ہم تمہیں اسلحہ دیں گے, پیسے دیں گے, لیکن ان کا تو ملک تباہ نہیں ہو رہا. تباہ تو تمہارا ہو رہا ہے, تم بندے تمہارے مار رہے ہیں, پراپرٹی تمہاری تباہ ہوگی ہے, فیکٹریز اور ہر چیز, انرجیز اور یہ بجلی اور پانی سب تباہ تمہارا ہو گیا, سڑکیں پل سب بند ہو گئے. تو یہ بندہ سمجھ نہیں رہا اس کی. سر, یہ بتائیے کہ یہ بڑا سوال ہے کہ عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا رشیا نے, یہ تو ظلم نہیں ہے؟ نہیں, ظلم تو ہے. دیکھیں نا, ابھی مبارک صاحب جب جنگ ہوتی ہے نا, تو جنگ میں تو پھر سویلین اور فوجی کم مرتے ہیں, وہ چھپے ہوتے ہیں بنکرز میں نیچے ادھر, تو مرتے تو سویلین ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ طریقہ ہے کہ اس کا شہر جو تھا اس کے اوپر اس نے بمباری کی ہے, میزائل مارے اور اس کو تباہ کیا ہے. اور کل رو پیٹ بھی رہا تھا سامنے ٹی وی کے اوپر, میرے لوگ مر گئے فلاں, بتاتے اگر 1000 بندہ مرتا ہے تو بتاتے ہیں 100 بندہ مرا ہے. یہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ اتنی بلڈنگوں جب گرتی ہیں تو 1000 بندے مرتے ہیں, تو یہ کہتا ہے 200 بندے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ. ابھی اس کی اپنے شہر کو جب تباہی ہوئی ہے تو یہ رو رہا تھا میڈیا پہ, میرے ساتھ یہ دیکھو بچے مر گئے, عورتیں مر گئی. تو بھائی تم بعد آؤ نا, جنگ بند کرو, تمہارے پاس بچہ کیا ہے ابھی؟ وہ دن بدن آگے آکوپائی کرتے جا رہے ہیں اور آگے اس کو مارتے جا رہے ہیں, اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے. نہیں تو سر, یورپ بھی چاہتا ہے, یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اگر جنگ بند کرنی ہے تو وہیں واپس جائے روس. اور یورپ کو بھی یہ خطرہ ہے, جرمنی باقاعدہ طور پر اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ابھی یہ روس حملہ نہیں کرے گا تو 2-3 سال بعد یورپ کے اوپر حملہ کرے گا روس, اور اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. نہیں تو دماغ میں تو کوئی بھی چیز آ سکتی ہے مبارک صاحب, لیکن اصل بات تو یہ ہے نا, جب فیلڈ تو یوکرین کا ہے اور رشیا کا ہے. یہ رشیا کا علاقہ تھا, رشیا اس کے ساتھ لڑ رہا ہے, تو باقی لوگوں کو کیا تکلیف کیا ہے بھائی؟ تم اپنے پہلے بھی تو رشیا نے ان کے اوپر آج تک حملہ نہیں کیا. دیکھیں نا ابھی کتنے سال ہو گئے 45 کے بعد رشیا نے کسی ملک کے اوپر حملہ نہیں کیا. تو یہ اس طرح کریں گے تو ان کے اپنے ملک جو ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو اپنے ملکوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں, اکانومی ان کی اپنی بیٹھ جائے گی. ویسے ہی ٹرمپ نے ان کے اوپر دباؤ جو تجارتی جو پابندیاں لگا رہا ہے, تو تجارتی جو جنگ وہ کر رہا ہے, تو یہ ان کا کیا بچے گا پھر؟ یہ تو عقل, اسی کو کہتے ہیں عقل. چلے ٹرمپ کی طرف تھوڑا آ جاتے ہیں. کل پورے امریکہ میں اس کے خلاف جلسے جلوس نکلے ہیں, وہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے ساتھ پنگا لے کے ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. کوئی خطرناک نہیں ہے, وہ مان نہیں رہا. وہ اس نے بولا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا, اور یہ اس نے بولا کہ شروع میں
کیونکہ یہ امریکہ کی کمپنی جو باہر بیٹھی ہیں، جیسے چائنا میں بیٹھی ہیں، میکسیکو میں بیٹھی ہیں، انڈیا میں بیٹھی ہیں، ادھر ادھر، وہ کمپنی امریکہ کی ہیں، تو ان کا سامان جب امریکہ میں آئے گا تو مہنگا بکے گا، لیکن اس نے بولا سارا اٹھاؤ وہاں سے پیک اپ کرو، امریکہ کے اندر آ جاؤ تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو. تو اس نے یہ بولا یہ چھوٹا موٹا جو نقصان ہوگا یہ کوئی بڑی بات نہیں، $1 ٹریلین امریکہ کو ملنے والے ہیں بہت جلدی جب ہم اتنی پابندیاں لگائیں گے. اور اس نے صحیح لگائی، وہ کہتا ہے میں نے صحیح لگایا اور میں اس کے اوپر بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والا. پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس کی اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ ان کے بندے سڑکوں پہ آئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ ہوں امریکہ کا اور جو میری پاور ہے میں استعمال کروں گا اور ملک کے لیے بہتری کر رہا ہوں میں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پاکستان جیسے ملکوں کو بھی اس نے لگایا، اسرائیل کے اوپر بھی لگایا. اچھا سر، پاکستان کی بات آ گئی، پاکستان میں ایک بات آپ حیران ہو گئے کہ اس نے رشیا اور نارتھ کوریا کے اوپر نہیں لگایا. اچھا، پاکستان میں آج کل کچھ ایسی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ کوئی انڈر گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، جس کی وجہ سے مریم بڑی پریشان ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کوئی امریکہ کا دباؤ چل رہا ہے اس وقت جو بتایا نہیں جا رہا؟ بالکل چل رہا ہے. ٹرمپ نے جو شروع سے اس کے اوپر اپنے بندوں کے تھرو ڈالا تھا پاکستان کے اوپر، اور چونکہ یہ بہت بڑے مافیاز ہیں مبارک صاحب، یہ 40-50 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور 75 سال سے لوگ اس ملک کو ذلیل کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ مافیاز ہیں، ان کی جڑیں بہت نیچے چلی گئی کیونکہ ان کو کہتے ہیں سزائے موت نہیں ملی. ان کو سزائے موت ملنی چاہیے تھی بہت سارے لوگوں کو، تاکہ جیسے سعودیہ میں کوئی کرائم کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے تلوار مار ان کی گردن اڑاتے ہیں، اور بھی ملکوں میں ایسے ہوتا ہے. پاکستان کے لوگوں کو کسی نے پوچھا نہیں ہے. تو یہ جو میٹنگ ہو رہی فلاں اور افراد، عمران نے کون سے قتل کروائے ہیں؟ عمران نے کون سی کتنی عورتیں اغوا کرائی ہیں، کتنا خربور پہ بال جمع کیا ہے، کتنی بلڈنگیں بنائی ہیں، کیا کیا ہے جو اس کو. سر یہ تو چلو ٹھیک ہے نہیں بنایا، مگر امریکہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا پریشر ڈال دیا ہے گورنمنٹ پاکستان کے اوپر، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں اور وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. مبارک صاحب عرضی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف چونکہ خود ایک غلط طریقے سے بہت سارے جنرلز کے خلاف سازش کر کے یہ بندہ چیف آف آرمی سٹاف بنا تھا، اور بنا کس کے تھرو تھا؟ نواز شریف جو شروع ہی سے ایسے چیف آف آرمی سٹاف اس نے بنائے جو سفارشی تھے اور جو نااہل تھے، جو قابل نہیں تھے. آپ ہسٹری دیکھ لیں، جتنے بھی نواز شریف نے چیف آف آرمی سٹاف بنائے سب مشرف بنایا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایک جنرل کو گھر بھجوا دیا. ایک آج بھی اس کی بیوی کہتی ہے میرے خاوند کس نے زہر دیا. اس کے بعد جو باجوے کو بنایا اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اس کے بعد اس کو بنایا، اس کے ساتھ پہلے دن سے کیا ہو رہا ہے ہم تو نہیں کر رہے نا، میں اور آپ تو تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے دن سے آج تک، کوئی اور جنرل ہوتا ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف ہے، پورا ملک خلاف ہے، فوج خلاف ہے، ریزائن کرو، عزت کی نوکری. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جھوٹ ہے. یہ کوئی اس کو نکالنے والے نہیں ہے جب تک امریکہ اس کے اوپر بہت بڑا پریشر نہیں ڈالے گا، اور اس نے ایکچولی ڈالا ہوا ہے پریشر. یہ ان کے ابھی بھاگنے کو ان کو راستہ نہیں مل رہا. غزہ کی طرح تھوڑا سا آ جائیں. یہاں پہ حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں بہت بڑی تباہی اس وقت ہے اور سب خاموش ہیں. کیا دیکھتے ہیں غزہ کے حالات آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں نا، یہ بات ہے، ابھی آپ جلوس کی بات کر رہے تھے تو پوری دنیا میں جو اسرائیل کی جو اسرائیل جس طریقے سے بمباری کر رہا تھا غزہ کے اوپر، پوری دنیا میں جلوس نکلے، کوئی ملک نہیں بچا. تو کیا ہوا؟ اسرائیل نے نہیں مانا. آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں کتنی قراردادیں پاس ہوئی آج تک، اس نے نہیں مانا. تو یہ جو جلوس ہوتے ہیں ان کو کوئی سنتا نہیں ہے. مبارک صاحب آپ کے ایون لندن میں بڑے بڑے جلوس نکلے جناب جنگوں کے خلاف، سب کچھ نہیں ہوا. آج بھی وہ مارتا جا رہا ہے. تو آپ کے مسلمان جو ٹرے مارتے ہیں بڑے بڑی ٹائیاں پہن کے، اور بڑے جناب وہ آرام کی کمائی اور کھانے والے ٹرے مارتے ہیں، تو انہوں نے کیا تو کچھ نہیں. وہ بچی کی فریاد آپ یاد رکھیں، میں آپ کی تیسری چوتھی دفعہ دہرا رہا ہوں کہ ایک معصوم بچی جو مٹی زخمی اور منہ سر بھرا ہوا کیچڑ میں باہر پڑی تھی، تو اس نے بولا کہ مسلمان کیوں نہیں ہماری مدد کرتے. ایک بچی تھی، اس کے ذہن میں آیا کہ ہم مسلمان ہیں تو اتنے مسلمان ہیں دنیا میں، ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کون مدد کرے گا؟
یہ سب حرام خور لوگ ہیں، یہ سب منافق لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کی مدد نہیں کرتے کیونکہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. تو مبارک صاحب یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی کوئی وہ کسی سے ڈر نہیں رہا اور کوئی اس کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں کر رہا. تو ایران کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایران کوئی ٹکر شکر لگنے والی ہے امریکہ کے ساتھ یا نہیں لگے گی؟ یا آنے والے دنوں میں خبریں کچھ گرم ہی ہیں ایران کی بھی؟ نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں یہ ایران اور اس کے امریکہ کی کوئی جنگ نہیں ہونے والی. بالکل 1% بھی. ٹرمپ نے بڑا اچھا ایک اشارہ دیا تھا کہ دنیا میں جنگ بند کراؤں گا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو غاصب ہیں وہ شروع ہی سے سر ایک طرف وہ جنگ بند کرا رہا ہے، دوسری طرف غزہ میں دنیا بیچاری مر رہی ہے، تو وہاں پہ تو نہیں وہ جنگ بند کروا رہا. یہ دیکھیں نا جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ جنگ میں بند کروں گا، لیکن جب ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ اس نے کیوں یہ اس طرح کی کارروائی کر رہا ہے، جیسے بھی اس نے یہ جو تجارتی جنگ چھیڑی ہے تو سب کو رگڑا لگا دیا. تو ابھی سب لوگوں اندر سے، لیکن ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کے جتنے بارڈرنگ مسلمان کنٹریز ہیں وہ سارے ٹھس ہو گئے ہیں، وہ بول نہیں رہے. تو پھر فلسطینی کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. ایک غزہ تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو باقی فلسطین دوسری طرف جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ فلسطینی جو رہتے ہیں وہ بول ہی نہیں رہے. مبارک صاحب تو یہ پھر اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہی بات نکل آئی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس پاور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. ناظرین، ہر چیز سامنے دیکھ رہے ہیں ہم بھی کہ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کہتے جنگیں بند کروائیں گے، پھر سب کی جنگیں بند کروانی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ دوسری طرف آپ کہیں جناب ان کو مارتے جائے، جو مرضی کرتے جائے. یہ بھی تو ظلم ہے انسانیت. مذہب 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 مذہب، کبھی کسی نے انسانیت کی بات نہیں کی. کاش لوگ انسانیت کی بات کریں. یہاں بھی جو ملتا ہے آپ سب سے پہلے یہی سوال کرے گا آپ کا مذہب کیا ہے. مجھے فون کر کے پوچھتے رہیں گے. وہ میں کہتا یہ چینل ہم نے انسانیت کے لیے بنایا ہوا ہے. آپ نے مذہب کے نام پہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو، جس طرح کا مذہب کی وجہ سے آج دنیا کو نقصانات پہنچ رہے ہیں، اور اپنا مذہب سچا کرنے کے لیے دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی کر رہا ہے. انسانیت کا سوچو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. چینل کو سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، آج بھی جرمنی کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پروگرام شروع کریں. اسکرین پہ ایک نمبر دیا ہوا ہے، 4-5 دن سے میرا خیال یہ نمبر ہم نے جاری کیا ہے. اگر آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں، کوئی کسی کو مشورہ دینا چاہے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے، مجھے مشورہ نہیں دینا کہ ریکارڈنگ کر کے بھیجیں. اگر آپ خود آ کے بات کرنا چاہیں تو ہم آپ کو لائن پہ لیں گے. تو یہ صرف اس لیے آپ کے لیے سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے. 1-2 بندوں نے صرف ابھی تک رابطہ قائم کیا. ویسے تو کافی لوگ باہر بیٹھے ہمارے پروگراموں میں بھی نقص نکالتے رہتے ہیں، اور خود جب ان کو کہا جائے کہ آ کے ذرا لوگوں کو بتاؤ، مشورہ دو، تو پھر بس باقی خود آپ سمجھدار ہیں. اچھا، جرمنی کے متعلق 2 چیزیں آج آپ کو بتائیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ جرمنی سے لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو سب سے بڑا ایشو وہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے، مذہب کے نام پہ اگر آپ کسی بھی ایسے جلسے جلوس میں حصہ لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی. جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہ سیریا سے آئے ہوئے ہیں، افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، یا کسی بھی مسلمان کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، ان کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ بڑی تعداد میں ان کو واپس بھیجا جائے گا. اور باقاعدہ یہ نام لیا جا رہا ہے کہ اسلامی ممالک. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو چوری کریں گے، جو لڑائی جھگڑا کریں گے، جو کوئی بھی ایسا کام کرے گے لڑکیوں کے ساتھ غلط کام. آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے بلکہ، کہ افغانستان اور سیرین اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں. تو اب جو چھوٹے مجرم ہوں گے ان کو رکھا نہیں جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ کوئی یہاں پہ سزا دی جائے گی اور وہ جیل کاٹیں گے، لیکن آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگ بھی گیا تو سمجھے کہ پرابلم بن گئی، اور ان کو واپس ان کے ممالک میں فوری طور پر بھیجا جائے گا، اور بھیجا جا رہا ہے. 1 اپریل سے اس میں تیزی آئی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو پکڑ دکڑ کر کے، کیونکہ
جس طرح سیریا سے 5-7 لاکھ لوگ آئے تھے، اسی طرح افغانستان سے، دوسرے ممالک سے، مگر جو بھی جرم کرے گا، اگر اس نے کوئی سنگین جرم کیا، اس کو سزا کے بعد یا یہ جج پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ دوبارہ وہ یورپ میں نہیں آ سکے، یعنی کہ جرمنی نہیں آ سکے، پورے یورپ میں وہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اگر آئیں گے تو ان کا کوئی یہاں پہ مستقبل نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ہوتا ہے کہ شادی کر کے شاید ہم آ جائیں، اس وجہ سے ویزا وغیرہ مل جائے، مگر ان کے لیے بھی کوئی اتنی آسان نہیں ہوگی گیم۔ ایسے سسٹم کے ذریعے ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ 20 سال 10 سال یا کئی ساری عمر کے لیے بھی دوبارہ یورپ کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یورپ میں صفائی کا پروگرام بن گیا ہے اور بڑی تیزی آ گئی صفائی میں۔ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ اتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیاسی پناہ والے ہیں جن کے کیس ختم ہوئے ہوئے ہیں، ان کی بھی پکڑ دکڑ کے اس وقت وہاں پہ پولیس جو ہے وہ اپنے حساب سے جہاں بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں مختلف کیمپ بنائے گئے ہیں، وہاں پہ پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، برلین میں ایسی جگہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ غیر ملکی وہ کیمپ لگائے ہوئے انہوں نے، ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں، اور ان کے پاس گھر بار نہیں ہے تو وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کافی وہاں کا ماحول، جن علاقوں میں یہ رہ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا نہیں ہے، کافی وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات ہے، اور اس کی طرف بھی گورنمنٹ جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ کیا ان کا طریقہ کار ہوگا، ان کی بھی چھانٹی ہوگی، ان کو بھی ان کے ممالک، اب جرمن بھی کئی جو ہیں ان کے پاس بھی گھر بار نہیں ہے، آپ نے دیکھا اسٹیشنوں پہ سوئے ہوتے ہیں، کوئی کہیں جب سویا ہوتا ہے، کوئی کہیں پہ سویا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ سب گھروں میں رہتے ہیں، یا انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بھی میں نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگ اسی طرح بغیر گھروں کے رہتے ہیں، کئی تو گاڑیوں میں سو جاتے ہیں، اور انہوں نے وہ جم کا بنوایا ہوتا ہے، وہاں ہی کہیں نہا نو لیتے ہیں، وہاں ہی اپنا جو بھی یہ سسٹم چلا لیتے ہیں۔ تو گاڑی میں سو گئے، گاڑی میں اٹھ گئے، تو کئی بڑی دنیا میں جو امیر ممالک ہیں وہاں بھی یہ حالات ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور بہت بڑی جرمنی کی خبر ہے جی، وہ یہ ہے کہ جرمنی میں جاب سینٹر کی جگہ نیا ایک ادارہ ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اب جو لوگ بھی کام نہیں کریں گے ان کو، پہلے تو یہ تھا نا کہ 6 مہینے بعد کوئی یا 3 مہینے بعد وہ بلاتے تھے حاضری لگانے کے لیے، اب وہ ہر مہینے بلا سکتے ہیں، اور آپ کو وہاں پہ جا کے حاضری دینی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں جاتے تو 30% جو قوانین کے مطابق پیسے آپ کے چلے جاتے تھے، مگر اس پر بھی جو ابھی سی ڈی او اور دوسری پارٹیاں آ رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے کہ 30% سے بڑھا کے، کیونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ آپ بالکل پیسے بند نہیں کر سکتے، یہاں بندہ بھوک سے تو نہ مر جائے نا، لیکن اب ان کے لیے یہ عدالت کے فیصلے کہ وہ کس طرح چینج کیا جاتا ہے، اسمبلی کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیا طریقہ کار ہے، آنے والے دنوں میں اس پر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور ان لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ اب زیادہ کاٹنے کا پروگرام بنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تکلیف دی جائے تاکہ یہ لوگ کام کریں، اور جو جاب سینٹر اور جو کام کے ادارے ہیں اس میں تیزی لا رہے ہیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ہاؤس بلڈنگ ہے، پروف ہے، وہ کام نہیں مل رہا تو میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، وہ نخرے شخرے جو ہے وہ کافی گورنمنٹ نے اٹھا لیے۔ اب مزید نخرے برداشت کرنے کا ان کے پاس بھی میرا خیال ہے کہ کوئی جواز نہیں، پیسے پوسے نہیں خزانے میں۔ آپ کو ہی پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے بتایا تھا کہ کافی رقم جو قرضے پہ لی گئی ہے جرمنی کو سیٹ کرنے کے لیے، اور یہ فوج کا جو اب پرابلم بنا ہے جنگ کے وجہ سے، اب جو بچے جرمن ہیں ان کو یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اور پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کوئی اور سول ڈیفینس کر لیں کہیں پہ جا کے، کوئی بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں اولڈ ہوم آلٹے ہائم میں وہاں سنبھال لیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ صورت بھی ختم، جو بھی ہوگا وہ فوج میں طریقہ کار جو بھی مقرر کیا جائے گا اور وہاں پہ لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ جرمنی کے متعلق یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ کچھ خوش نہیں ہوتے فوج میں جانے سے، لیکن اب یہ زبردستی سب کچھ کیا جائے گا، جس طرح زبردستی آپ کو کام پہ بھیجا جائے گا اسی طرح زبردستی آپ کو جناب اب فوج میں جب 18 سال کے بچہ ہوگا تو اس کو
آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ سامنے آ جائیں گی۔ ایک فارشولے جو ہے، جو ڈرائیونگ سکول ہے، اس کے متعلق بھی ایک خبر دے دے کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت مہنگے ریٹ ہیں ان کے، اور جو ڈرائیونگ لائسنس فیر و شہن ہے وہ کافی مہنگی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ فیر و شہن نہیں کر پاتے۔ 4,000 یورو لگ جاتے ہیں، 5,000 یورو۔ تو یہ پورے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ جرمنی میں، ان کے لیے ایک عنقریب سہولت ہے، نئے جو ڈرائیونگ لائسنس کریں گے کہ یہ فیس کم کی جائے گی۔ کتنی کی جاتی ہے؟ آدھی کی جاتی ہے یا اس سے بھی کم کی جاتی ہے۔ امریکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑا سستا ہوتا ہے۔ تو بتایا کرے نا، آ کے یہ نمبر دیا ہوا ہے، اس طرح کے مسائل پہ بات کیا کرے، بالکل اکڑنا نہ بن کے زندگی گزارے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی نہ کوئی آپ میں کوالٹی ہے۔ تو اب جناب ان کے لیے بھی کوئی آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آ رہی، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیکھیں، پھر کام کے چانسز زیادہ نکلتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ بسوں کے لیے جن کو لوگوں نے بس وغیرہ چلانی ہے، مختلف کمپنیاں ہیں، وہاں جا کے آپ کا ٹیسٹ لیں گے جرمن زبان کا، اور آپ کو وہ فیر و شین کروا دیں گے، آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ 3,000 سے 3,500 کے قریب سیلری ہے، بتایا جا رہا ہے جرمنی میں۔ تو زبردست کام ہے، 8 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرو تو گھر آ جاؤ۔ اس طرح بھی ہمارے جو لوگ ہیں کافی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ ٹیکسی سے تھوڑا سا دل برداشت ہوتے جا رہے ہیں لوگ۔ پچھلے دنوں میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کہتے کافی لوگ ٹیکسی میں آ گئے ہیں۔ اوبر جو ہے اس نے فرینکفرٹ کے ایریے میں اور دوسرے ایریے جہاں جہاں اوبر چلتی ہے اور بولٹ وغیرہ کچھ شاید ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے ڈسٹرب سسٹم کیا ہے، انکم کم ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اب وہ والے حالات نہیں رہے، ظاہر ہے مہنگائی بھی ہوگی، انکم بھی کم ہوگی، تو وہ والے حالات کہاں سے رہیں گے۔ تو جناب ایک اور خبر شامل کر لیں، کیونکہ میں نے کہا اب ایک ایک پہ بات چیت کریں گے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو دکانوں والے کہتے ہیں کہ ہم نے کیش پیسے نہیں لینے، ہمارے پاس وہ مشین نہیں لگی ہوئی بینک والی، عنقریب اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے جرمنی میں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ہر دکان پہ مسٹ کر دیا جائے گا کہ آپ نے وہ کارڈ والی مشین رکھنی ہے، لوگ آپ کو اپنے کارڈ سے پے کرے۔ اس میں فرق یہ تھا، میں ہمبرگ بھی جانتا ہوں، پچھلے دنوں میں ایک بڑی وہاں پہ شاپ ہے، کافی مشہور ہے، اب نام نہیں لیتے، کیونکہ جب ہم نام لیتے ہیں کسی کا، نام نہیں بھی لیتے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا نام نہیں لیا اور پروگرام ہم پہ کر دیا۔ عجیب بات ہے، پروگرام پتہ نہیں جرمنی میں، دنیا میں، یورپ میں، ہالینڈ، بیلجیم، یہاں انگلینڈ، ہزاروں پاکستانی رہتے ہیں، وہ کہتا جی میرے پہ کیا آپ نے پروگرام۔ تو یہ بھی افسوس کی بات ہے، اس لیے نام نہیں لیتے۔ تو میں وہاں پہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گیا، کھانے پینے کی، تو میں نے ان کو کارڈ دیا تو کہتے ہمارے پاس تو مشین ہی کوئی نہیں جس سے آپ پے کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ فنان صاحب کی منجی ٹھوکنے کا پروگرام ہوتا ہے، وہ فنان صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی منجی کیسے ٹھوکنی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ فلش ہوگا، یہ مسٹ ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ وہ مشین رکھنی ہے جس سے پیمنٹ لی جائے۔ یہ جناب کچھ چیزیں تھی، آپ کو میں نے کہا مختصر بتا دیں، اور آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوگی، آپ ایسے کیا کریں گے کہ کوئی چند جو بھی نیوز ہیں وہ شامل کیا کریں گے۔ کل جو ایک پروگرام کیا تھا جرمن نیشنلٹی کے متعلق ایک صاحب کا، تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم نے بھی لی ہے، کسی نے لکھا میری اہم نے اور میری وائف نے بھی لی ہے، تو جہاں پہ جرمن ٹیسٹ آپ کو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، ورنہ 65 سال تک انتظار کریں، اس کے بعد پھر آپ لے لیں، اور اس کا کوئی حل نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔